अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं, ख़ासतौर पर जब से IMF की मुलाकात हुई है इमरान खान और उनकी टीम के साथ, उस वक्त से काफ़ी चहमी गोइयाँ भी हो रही हैं। लोग भी मुख्तलिफ अपने अपने अंदाजे भी लगा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सूरत हाल जो है इसका ज़रा तजिया करेंगे और देखेंगे कि IMF की जो वहाँ पर मुलाकात हुई है, इसके बाद अब जो सियासी मंजरनामा बनेगा उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। उसमें इलेक्शन का भी हम जिक्र कर सकते हैं कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। लगता यूँ है कि जैसे इलेक्शन की अब आमद है, लेकिन कुछ पता नहीं है। पाकिस्तान में तो आपको पता है कुछ भी हो सकता है। फिर इमरान खान साहब ने कई दफ़ा कहा कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो इमिनेंट है, किसी वक्त भी हो सकती है। 3-4 दिन के बाद जब भी वो तकरीर करते हैं तो उसमें कोई ना कोई इस तरह का जिक्र वो करते हैं कि गिरफ्तारी उनकी हो सकती है। और जाहिर है कि जो मुकदमात की सूरत चल रही है, खासतौर पर तोशाखाना के हवाले से, उसमें लगता भी यूँ है जज साहब भी काफ़ी जल्दी में लगते हैं मुझे। और फिर जो मुकदमे हो रहे हैं दीगर और रोज़ाना की बुनियाद पे, परसों आपको पता है 44 मुकदमा जो है एक ही दिन में माशाल्लाह हमारे IG पंजाब साहब, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, वो तो कमाल आदमी है। उनको तो वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलना चाहिए और गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आना चाहिए। फिर गुर्बत के हवाले से आज हमने बात करनी है कि फ्रांस में भी जो हम सूरत हाल देख रहे हैं उसका पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन किस तरह बनता है। अब देखें, वो एक डेवलप्ड कंट्री है, पाकिस्तान एक बिल्कुल ही डेवलपिंग कंट्री है। गुर्बत लेकिन जहाँ पे भी होती है वो एक तरह की होती है, लोगों का दर्द एक जैसा होता है, उसका भी देखेंगे। और फिर आलमी तन्हाई के हवाले से भी बात करेंगे और वो पाकिस्तान को कैसे अफेक्ट कर सकती है GSP+ के हवाले से। वो बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो हमने आज करनी है। और इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साहबी बड़े भाई जनाब सोहेब मरगूब साहब। अस्सलाम वालेकुम सोहेब भाई, कैसे हैं जी आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप हैं? अल्लाह का शुक्र सोहेब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक तो ये मुझे बताएं कि ये जो IMF की मीटिंग हुई है ये कितनी इंपॉर्टेंट थी और इसके ऊपर क्यों इतना ज्यादा PTI खुश हो रही है और दूसरे लोग उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वजह है? बहुत शुक्रिया आपका। असल में अब तक तो IMF वो एक खालिस्तान इकोनॉमिक टूल रहा। उसका मतलब था कि इकोनॉमिक्स को रिवाइव किया जाए जहां भी वो जाए। जब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें भी IMF वर्ल्ड बैंक के ये इदारे इसीलिए बनाए गए हैं कि जहां जहां भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है उससे बचा जाए, ताकि सूरत ऐसी ना हो जाए कि पूरी दुनिया ही उस इकोनॉमिक क्राइसिस में डूब जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जब IMF बनाया गया और ये इदारे बनाए गए तो ये खालिस्तान इकोनॉमिक परसेप्शन पे बनाए गए थे। अब हम देख रहे हैं कि ये खालिस्तान एक पॉलिटिकल टूल बन गया, इंटरनेशनल लॉबी का टूल। मैं पॉजिटिव मानों में ले रहा हूँ कि वो इसके जरिए से देखें, जब ह्यूमन राइट्स की नाकामी हो जाती है, कहीं भी कोई इदारे अपना पॉलिटिकल प्रेशर डालने में नाकाम हो जाते हैं। यूनाइटेड नेशन के इदारों ने कहा कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, इंडिया में हो रही है। अभी आप देखें कि इंडिया ने जो उनकी अमेरिका की सबसे बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मजहबी और शहरी आजादियों को देखती है, उसको 3 मरतबा वीजे का इनकार किया इंडिया में। और अब ये मणिपुर जाना चाह रहे थे, इनकार किया। तो अब अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा इंडिया, मेरे ख्याल है अब तक जब तक ये आप प्रोग्राम नशर करेंगे इंडिया जा चुके होंगे। तो ये कहना कि ये कोई इंटरनेशनल लॉबी इमरान के हक में मदाखलत कर रही है, बिल्कुल नहीं है। वो इंटरनेशनल लॉबी इंसानी हुकूक के हक में मदाखलत कर रही है। आप इंडिया में जो अमेरिकन एम्बेसडर है उनका स्टेटमेंट देखें, उन्होंने बड़े वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि इंसानी हुकूक किसी मुल्क से जुड़े हुए नहीं होते, ये इंसानियत से जुड़े हुए होते हैं। हाँ, तो उसी तरीके से जब पाकिस्तान में आप देखें कि IMF का वक्त आया तो उसने 3 चीजें बड़ी क्लियर कर दी। एक, उसने ये क्लियर की कि हम इंसानी हुकूक के साथ भी हैं और जिस मुल्क में हमारे पैसों से इंसानियत कायम नहीं हो रही तो हम उसको पैसा नहीं दे सकते। देखिए, अगर इंसानी हुकूक नहीं, उनकी बालादस्ती नहीं हो रही, अगर IMF जो 3-3.25 अरब डॉलर दे रहा है उससे खालिस्तान अपना कोई ऐसी चीज हो जाए जो इंसानियत के मुनाफी हो, तो ये IMF को, वर्ल्ड बैंक को कबूल नहीं है। इसलिए उन्होंने खालिस्तान एक 3 शराइत रखी। एक ये कि ये पैसा जो है ये इसकी पहली इंस्टॉलमेंट जो 1 अरब डॉलर की वो मिलेगी मौजूदा हुकूमत को, यानी शहबाज हुकूमत को। दूसरी किस्त जो 1 अरब डॉलर की है वो मिलेगी केयर टेकर गवर्नमेंट को, यानी जो भी आएंगे। और एक नाम बड़ा गर्दिश में मोहसिन बेग का, ऐसे फ्रॉड ही चल रहा है मुल्क के साथ, तो वो बहरहाल आएंगे तो नहीं, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। तो क्या पता है तीसरी ये ना कि वो तो बड़े जबरदस्त क्वालिफाइड किस्म के प्राइम मिनिस्टर होंगे, क्योंकि वो तो हर चीज उनके अंदर मौजूद है। बिल्कुल उनकी ये क्वालिफिकेशन तो है कि वो जेल में रह चुके हुए, मतलब उन पे अमेरिका में मुकदमे वगैरह बने हैं और उन पे कुछ स्मगलिंग के मुकदमे भी थे। 3-4 उनके गोरों की तरह के नाम भी हैं। जी, दो नाम है। और अपने भी स्मगलिंग वो करते रहे, गैर कानूनी तौर पर अमेरिका गए थे, उनको 13 साल की कैद हो सकती थी, कैद से पहले भाग आए, हमारे जज खरीदते रहे। तो मतलब जज खरीदना उनकी पुरानी आदत है।
تو وہ بہرحال نہ وہ اب میرا نہیں خیال کہ اس لسٹ میں ہوں گے, وہ بہت نیچے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. ان کا ایک پلس پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو ہماری ایک بڑی اس وقت مقتدر شخصیت ہے ان کے ساتھ ایک ہی صوفے پر بڑی خوش گپیاں کرتے ہوئے ان کی تصویر ٹریول کر رہی ہے. تو اس لیے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنی قربتیں ہیں, اتنی قربتوں کا مطلب تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے. لیکن اس پر خود امریکہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ جس پر امریکہ میں مقدمے بنے ہوئے اس کو پاکستان میں بنا دیا, تو ہم سگنل کیا دے رہے ہیں. تو آئی ایم ایف نے سر یہ کہا کہ ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے جو صحیح معنوں میں نیوٹرل ہو, اس کو ہم دوسری قسط دیں گے اور تیسری قسط اس کو دیں گے جو حکومت سنبھال لے گی, یعنی الیکشن کے بعد. تو انہوں نے اپنے ٹائم اسکیجول میں اگرچہ اسی طریقے سے آئی ایم ایف یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری 3 ارب یا جیسے پہلے 6 ارب 20 کروڑ ڈالر کا معاہدہ ہوا تھا, تو یہ نہیں تھا کہ انہوں نے سارے پیسے ایک ساتھ تھیلے میں بھر کے ان کے اکاؤنٹس میں ڈال دیے. پیسے وہ اسی طریقے سے انسٹالمنٹ میں دیتا ہے, لیکن اس مرتبہ انسٹالمنٹ کو کنڈیشنل کر دیا انہوں نے اسٹیپس کے ساتھ, الیکٹورل پروسیس کے ساتھ. تو یہ بہت ان کے لیے سمجھنے والی بات ہے. اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو وہ پھر جو ہے نا شعر کے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے, یا اس طرح کے جو بھی شعر ہے. تو اب ہم اس کو جوڑے سر, اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دنوں یورپی یونین کے اجلاس ہوا, اس سے پہلے آسٹریلین اس میں پارلیمنٹ میں معاملہ اٹھا, اور آسٹریلیا نے کہا کہ ہم نے 5 مرتبہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے مسئلے کو اٹھایا ہے. انہی دنوں میں یورپی یونین کے ایک سفیر نے یہ کہا کہ جناب ہمارا جو جی ایس پی پلس ہے اس نے رینیو ہونا ہے دسمبر میں, یعنی 5 مہینے بعد, تقریباً 5.5 مہینے بعد گفتگو شروع ہو جائے گی, 4 مہینے بعد. تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر پاکستان میں ملٹری کورٹس میں مقدمے چلے تو ہم آپ کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس نہیں دیں گے. جی ایس پی پلس اسٹیٹس کی 21 بڑی شرائط ہیں اور ان کی ذیلی شرائط ہیں. 21 بڑی شرائط میں جب گورنر سرور صاحب بنے تھے وہ انہوں نے کافی رول پلے کیا تھا اس میں, جب پرانے دور میں تھے. ان کا انٹرویو بھی کیا تھا آپ نے, ان کا انٹرویو بھی کیا جی 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 ان کا انٹرویو بھی کیا تھا. انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ ہماری بڑی کوششیں, اور اس پہ انہوں نے یقین دلایا تھا کہ ہم جن سمتوں میں ہماری پیش رفت نہیں ہوئی ہم ان سمتوں میں بھی کام کریں گے. مثلا اس میں لیبر یونینز ہیں, پاکستان میں ابھی تک نہیں بن سکی. اس میں جو بانڈڈ لیبر ہے اس کا خاتمہ ہے, پاکستان میں اب تک نہیں ہو سکا. اس میں جو چائلڈ لیبر ہے پاکستان میں ابھی تک پوری نہیں ہو سکی. چائلڈ لیبر سے مراد یہ ہے کہ اگر بچے بھی جاب کریں, کیونکہ امریکہ میں بھی کرتے اسکول ایجوکیشن میں ادھر ادھر لوگ اپنی فیسیں دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس چائلڈ لیبر سے مراد یہ ہے کہ چائلڈ کو ایجوکیشن لازمی ملے اور پھر وہ کام کرے, تو پھر ایجوکیشن جو ہے وہ اس کو چائلڈ لیبر کے دائرے سے نکال لیتی ہے. پاکستان میں ایجوکیشن بھی نہیں, پارٹ ٹائم ہوگا, جی وہ فل ٹائم نہیں ہوگا. جی ہاں جی ہاں. تو اس صورت میں انہوں نے اس کو آن کیا کہ یہ 4-5 پوائنٹس ہیں, اور اس میں ملٹری کورس بھی, اس میں 1861 کا جو ایکٹ ہے اس میں بھی امینڈمنٹ شامل تھی کہ اس میں امینڈمنٹ کر کے تو خاص طور پر جو ہمارے یہاں سزائے موت دی جا رہی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے سزائے موت پر کوئی اس طریقے سے تو عمل نہیں کیا جب سے جی ایس پی پلس ملا. ملٹری کورٹس کا میں ابہام ہے بہت زیادہ. آپ دیکھیں کہ ایک آدمی, عمران خان پہ جو حملے ہوئے اس کے آدمی کی تو پرچہ درج ہونے سے پہلے ہی ویڈیو وائرل ہو گئی. اسی طریقے سے جب اس کے گھر پہ حملہ ہوا اپنا لطیف کھوسا صاحب کے, تو اس کے بھی مجرم کی ویڈیو وائرل ہو گئی ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے, پتہ نہیں کس نے درج کی. لیکن دوسری طرف جب ملٹری کورٹس کے مقدمے ہیں تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نام بھی نہیں بتائیں گے, ہم ملزمان کے نام بھی نہیں بتائیں گے کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن کا پروسیس جاری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کے پروسیس مکمل ہونے سے پہلے اب تک جو کرمینلز کے نام اور ویڈیو وائرل کی گئی ہیں وہ لا کے کلیئر کٹ اس وائلیشن کے زمرے میں آتی ہے جو خود موجودہ حکومت بھی مان رہی ہے اور ہمارے مقتدر ادارے بھی مان رہے ہیں. جب ادارے یہ کہہ رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ ہم نہیں بتا سکتے کہ کون گرفتار ہے کیونکہ تفتیش کا پروسیس چل رہا ہے, ہم مقدمے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے کیونکہ پروسیس چل رہا ہے, ہم مطلب ان کے کیسز نہیں بتا سکتے آپ کو کیونکہ پروسیس میں ہے. تو عمران خان پہ اور لطیف کھوسا پہ جو فائرنگ ہوتی ہے, حملے ہوتے ہیں, ان کے مجرم کیوں رات کے 12 بجے اٹھ کے سامنے ویڈیو اسٹیٹمنٹ جاری کرنا شروع ہوتے ہیں؟ یہ پروسیس کی کلیئر کٹ وائلیشن ہے. تو یورپی یونین جو ہے وہ جی پلیز گو اہیڈ, جی سر کمپلیٹ کر لیں. تو یورپی یونین بھی یہی کیسز اٹھا رہی ہے کہ یہ کیا چکر ہے کہ ایک طرف تو سارے ملزمان رات کے 12 بجے پیش ہو جاتے ہیں, دوسری طرف سارے خفیہ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں خفیہ چیز جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہے, ہر چیز ایک چیز مجھے بتائیں سہیب بھائی کہ یہ جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, خاص طور پہ یہ جو عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہے اس حوالے سے, یہ آئی ایم ایف کی میٹنگ کے بعد اور پھر یورپین یونین کے اس طرح کے کنسرنس کے بعد, اور خاص طور پہ امریکہ کی بھی ایک ظاہر ہے کہ اس میں اشیر بات ہوگی,
تو اس کے بعد آپ کو نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی ملٹری ٹرائل ممکن ہو سکے گا؟ نہیں، میں تو شروع سے ہی اس پرسپشن پہ قائل ہوں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوسائٹی کو اس پیٹرن پہ تقسیم کریں گے جس پیٹرن پہ ہم 68 69 میں دیکھ چکے ہیں. وہ بڑا خطرناک پیٹرن ہے. اس پہ اگر ہم ملک کو تقسیم کریں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا. اور ملٹری کے جو ادارے ہیں وہ اگر سویلینز میں اس طریقے سے کھل کر آئیں گے کہ وہ ایک پاپولر لیڈر کو دیکھیں، لیڈر چاہے پاپولر ہی ہو لیکن مقدمہ سول کورٹس میں چلنا چاہیے. امریکہ میں آپ دیکھیں کہ 6 جنوری کو بہت بڑی بغاوت کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے القانون اور دوسری جو ان کی اگریسو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ لنک ان کا ثابت ہو گیا. تو لنک ٹیررسٹ جن کو ڈکلیئر کر رہے ہیں اس آرگنائزیشن کے ساتھ ثابت ہونے سے وہاں پہ یہ ساری ٹرائل سول کورٹس میں ہو رہے ہیں. تو اگر ہمارے یہاں ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوں گے تو اس کو نہ آئی سی سی مانے گا، نہ یورپی یونین مانے گی، نہ کوئی اور مانے گا. تو یہ ٹرائل جو ہیں یہ بالکل یک طرفہ ون وے اور سنگل ٹریک ہیں. اس لیے ان عمران خان کے خلاف میرا نہیں خیال کہ کوئی کیسز جو ہے وہ ملٹری میں ٹرائل ہوں گے، کیونکہ ملٹری کا ابھی تک تو یہ نہیں معلوم کہ لا کیا ہے. یہ کہتے ہیں جی لا 1950 سے موجود ہے، مطلب 54 میں بنا تو اس سے اب تک اس پہ اور کورٹس قائم ہے. تو کیا کسی نے ملٹری کورٹس دیکھی ہیں؟ کیا کسی کو معلوم ہے کہ جج کون ہے؟ کیا کسی کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو فیصلے دیے وہ کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، لا ایک ہے شفافیت، ٹرانسپیرنسی اس وقت آتی ہے جب کسی بھی چیز کو آپ اوپن کر دیں. ابھی جیسے محسن بیگ کا چل رہا ہے تو محسن بیگ کا کیس امریکہ میں آپ کریں تو مانگ لیں کہ کیا چیزیں ابھی بھی جن لوگوں نے مانگی ہے انہوں نے ان کے ڈاکومنٹس اوپن کر دیے ہیں. ٹرمپ کا جو کیس فائل ہوا اس کی پوری پی ڈی ایف فائلز نیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں، آپ اٹھا لیں وہاں سے. کورٹ کی پوری ہیئرنگ، جج کے پورے سوالات پڑھے ہوئے آپ اس میں نیٹ پہ دیکھ لیں اور اپنے اپنے اینگل سے پڑھے ہوئے، ہر آدمی نے اس پہ انالیسس کیا ہوا ہے. تو ملٹری کورٹس کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ کس میں کس لا، کون سا لا یوز ہوا، ملٹری کورٹ کس طریقے سے ٹرائل کرتی ہے، کون اس میں پیش ہوتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بالکل سول کورٹس کے پیٹرن پہ کام ہوتا ہے، لیکن ہوتا چونکہ کوئک ہے اور ان کے اپنے دائرے میں رہ کے ہوتا ہے تو اس لیے مطلب ہے شفافیت پر، لیکن یہ کسی نے دیکھی نہیں ہے. دیکھی تو نہیں اس ہے. لیے یہ ٹھیک ہے. اس کو یورپی یونین نہیں مانے گی. اور جو اچھا. آپ نے سوال کیا تھا نا کہ کیا اس کو ہاں بیکنگ ہے ویسٹ کی، میں تھوڑا سا جملہ اور کہہ دوں کہ ہاں آئی ایم ایف ورلڈ بینک میں 18% 19% شیئرز ہیں امریکہ کے، اور امریکہ کے بغیر تو وہ ہلتا نہیں ہے. اگر آئی ایم ایف نے کنڈیشنلٹی میں چینجز کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے امریکی عوام کا وہ پریشر ہے جو بائیڈن پہ، کیونکہ جو بائیڈن حد سے زیادہ لبرل ہیں، وہ کہتے ہیں جان چھوڑو جو مرضی کرو، جیسے افغانستان کو کہا چھوڑو جو مرضی کرو. تو وہ انڈیا پہ بھی جیسے انہوں نے کہا کہ آج مودی کو انہوں نے بڑا ویلکم کیا، لیکن اتنا پریشر آیا کہ اوباما کو کہا کہ بھائی تم اسٹیٹمنٹ دے دو، اور اوباما نے کہا کہ انڈیا ڈس ممبر ہو جائے گا اگر اس نے مسلمانوں کو حقوق نہ دیے. اب چونکہ پبلک کا پریشر آیا تو مودی سے تو کوئی سوال نہیں ہوا، لیکن اپنے اسسٹنٹ سیکرٹری خارجہ کو بھیج دیا کہ جاؤ بھی وہاں جا کے چیک کرو کہ منی پور میں وہ، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ سول جو لوگ ہیں سول سوسائٹی کے ان سے ملاقاتیں کریں گے. مودی صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کی ایک طرف رہی نا. نہیں کریں جی گے. ٹھیک. اچھا، لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں جو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کو اتنا نہیں بتایا جاتا اور نہ ہی اس طرح سمجھا جاتا ہے جس طرح کہ آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ جس طرح سمجھتے ہیں. تو کیا یہ اس چیز کی وجہ سے بھی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل پبلک اوپینین اس وقت ملٹری کورٹس وغیرہ کے حوالے سے یا اس طرح کی سختیوں کے حوالے سے جو کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز وغیرہ ہو رہی ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ان سے ذرا تھوڑا سا اجتناب کریں. کیا یہ بات ہے جی ہماری انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ایشوز کی؟ بہت صحیح سر، آپ تو میری طرح ذہین ہو گئے ہیں. آپ کا ایسے شاگرد ہوں نا، ایسے ایسے تو نہیں. ایسے مذاق کیا. اب سر نہیں نہیں، دیکھیں صحیح کہ بات. ایک زمانہ یہ تھا کہ جب امریکی جو ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا سیٹ رہتے تھے، ایوب خان ہو گئے، جنرل ضیاء ہو گئے، کیونکہ اس وقت امریکی عوام جو ہیں اور ان ملکوں کے عوام جو ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کو سمجھتے تھے کہ ہر وقت صحیح ہے. اگر گورنمنٹ نے کہہ دیا پاکستانی ایٹم بم بنا رہے ہیں تو عوام کہتی تھی پاکستانی ایٹم بم بنا رہے ہیں. اگر امریکی عوام نے گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ پاکستانی ٹیررسٹ ہیں تو گورنمنٹ نے مان لیا، اس نے پبلک نے مان لیا ٹیررسٹ ہے. اب یہ پرسیپشن وہاں پہ نہیں ہے. اب امریکی عوام جو ہے وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ اور امریکی گورنمنٹ، امریکی جو پارلیمنٹ ہے ان کی باتوں کو اس طریقے سے نہیں مان رہے. اب آپ دیکھیں کہ جو بائیڈن پہ اتنا پریشر آ گیا کہ انہوں نے اپنے اسسٹنٹ سیکرٹری خارجہ کو انڈیا بھیج دیا. ہمارے لیے بھی ان پہ پریشر ہے. تو اب امریکی عوام کا جو پریشر ہے وہ ان کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ گورنمنٹ سے بات کرنے کی بجائے پاکستانی عوام کا خیال کریں. اور اگر امریکی حکومتیں پاکستانی عوام کا خیال نہیں کریں گی تو ان کو بہت زیادہ پرابلم میں جانا پڑے گا.
اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو بائیڈن جو ہیں وہ اپنے الیکٹورل پروسیس میں بھی جائیں گے، اگلے سال وہاں پہ الیکشن ہے، اور ان کو عوام کی اگر حمایت نہیں چاہیے ہوگی تو ظاہر ہے پھر کون سی پارلیمنٹ ہے جس کو نہیں چاہیے ہوتی. تو اب امریکی عوام، یورپی عوام، آپ دیکھیں نا فرانس میں عوام ایک طرف ہو گئے. اس وقت اگرچہ انڈیا پورا پلے کر رہا ہے کہ فرانس کو تقسیم کرے مسلمانوں اور مسیحیوں میں، مسلمانوں اور لبرلز میں، مسلمانوں اور سیکولر میں، لیکن نہیں کر پا رہا کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے ایکٹیویٹیز جاری ہے، وہ صرف 17-18% امیگرینٹس اور تھوڑے سے جو اپنا بہت قلیل آبادی ہے مسلمانوں کی، وہ وہاں پہ اتنا بڑا کرائسس پیدا نہیں کر سکتی اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر نہیں کر سکتی. تو سر بات یہ کہ اس وقت امریکی عوام کا پریشر ایوب خان اور جنرل ضیاء کے زمانے سے بہت زیادہ ہے اپنی حکومت پہ کہ آپ اپنی چیزیں منواؤ. جب بھی آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف نے پہلی مرتبہ اپنی ہسٹری میں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دی ہیں، جیسے چند ماہ پہلے بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی پاکستان میں امن و امان اور آئین کی بحالی کے حوالے سے. تو آئین کی بحالی اب امریکہ نے اور عالمی اداروں نے، جاپان نے، دیکھیں ہمارے بلاول صاحب گئے جاپان، کیا بات ہوئی ہے وہاں پہ پتہ ہی نہیں. مطلب جاپان نے پاکستان کو کیا کہا، اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر جاپان نے پاکستان کو کچھ بھی نہیں کہا تو پھر سارا آئی ایم ایف میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ تیسرا چوتھا بڑا پارٹنر جاپان ہے. جاپان، یورپی یونین اور جرمنی، یہ تین جاپان، یہ 4-5 ملک اور ایسوسیشن سے بڑے میجر پارٹنرز ہیں. تو اگر انہوں نے پاکستان کو، اس کو آئی ایم ایف کو اپنا ایک ٹول بنایا ہے کہ جمہوریت کی بحالی کروائیں، تو یہ ہو کے رہے گی اور ان کی بات ماننی پڑے گی. اب ان کے پاس بیچ میں یہ، تو آپ کی باتوں سے پھر یہ لگ رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں پھر وہ ہوا چاہتے ہیں اور سکیجول پہ ہوں گے، اور ان کو اگر انہوں نے ڈیریل کرنے کی کوشش کی تو پھر مسائل ان کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ کریٹ ہوں گے. دیکھیں یہ گورنمنٹ ہے بڑی ڈھیٹ. ابھی آپ دیکھیں کہ جب رانا ثناء اللہ کی ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ وہ شیطان کو بڑے پیار محبت سے پتھر مار رہی ہوں کر کے، تو لوگوں نے کیفے نے بھی دی ہوئی کہ وہ تمہارا کوئی سگا بھائی ہے جو اس کے ساتھ پیار دکھا رہے ہو، پاکستان میں تو سختیاں کر رہے ہو. تو یہ پاکستانی حکومت اگر یہ سوچ لے گی کہ جو کرائسس اگلی قسط کی نان پیمنٹ پہ آئے گا وہ تمہارے جانے کے بعد آئے گا، دیکھیں نا، ایک قسط تو یہ اگست میں لے لیں گے اور اگست میں لے کے یہ اکانومی کو اپنے جو ایک تھوڑا سا پیٹ ہے اس کو صحیح کر لیں گے اور بھر لیں گے، تو یہ پھر کرائسس اگلی حکومتوں کے لیے پیدا ہوگا نا. دیکھیں انہوں نے اگر مینوفیکچرنگ نہیں کی تو کرائسس اگلی حکومت کے لیے، انہوں نے اگر ریونیو جنریشن کا کوئی پروسیس کیا ہی نہیں تو اگلی حکومت کو پرابلم آئے گا. انہوں نے جو پروجیکٹس میں اپنا کرپشن کی، ابھی آپ دیکھیں کہ میرے گھر کو آنے والی جوہر ٹاؤن میں 4 سڑکیں بند ہیں، ڈوب گئی ہیں، ٹوٹ گئی ہیں. وہاں پہ جو مطلب جو اونچی ٹریفک تھی جیسے بسیں اور بڑی گاڑیاں، وہ بھی بند ہو گئی ہیں جوہر ٹاؤن کے 4 جگہوں پہ، ایک شوکت خانم سے پہلے، اس کے بعد شوق چوک پہ، اس کے بعد اللہ چوک پہ، اس کے بعد اپنا جیون مارکیٹ، پھر گلبرگ کا جو مین چوک ہے انٹری کا کلمہ چوک سے آگے، یہ سمندر بنے ہوئے ہیں. تو یہ شہباز اسپیڈ تھی جس نے، شہباز اسپیڈ نے سمندر بنا دیا لاہور کو. پرویز الہی کے زمانے میں تو نہیں تھا، مشرف کے زمانے میں تو نہیں تھا. اب بارشوں کو دوش دیتے ہیں، انہوں نے ایکچولی نیشنل فلو کاٹ دیا واٹر کا. تو اب سر پرابلم ان کو یہ آئے گی کہ اگر فرض کریں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک قسط تو لے لیں جان چھڑائیں، اس کے بعد ہم کیئر ٹیکر اپنی مرضی کا بٹھا لیں، جیسے دبئی پروجیکٹ چل رہا ہے اس وقت کے جہاں قیمتیں لگی ہوئی ہیں کہ کون کس کو کتنی بڈ کرتا ہے، تو وہ قیمتوں میں جو بھی آئیں گے، محسن بیگ صاحب قیمت تو نہیں دے سکتے اتنی بھاری کہ وہ پی ایم بن سکیں، اور ان کا نام اب اتنا خراب بھی ہو گیا ہے. اور بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نام جن کا پھینکا جاتا ہے نا سر، وہ بنتے نہیں ہیں. میں آپ کو ایک پرانا واقعہ جنرل ضیاء کا بتاتا ہوں. حمید حبیب ایک تھے اپنا بہت مشہور شورا کے ممبر، کہتے ہیں کہ ان کے جہازوں میں جو ہے نا وہ اسلحہ بھی آتا رہا تھا، افغان وار میں یوز ہوتا تھا، تو جنرل ضیاء کے بڑا قریب تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار الطاف حسین جو مطلب فواد چودھری کے انکل ہیں وہ، اور گورنر رمضان مرچنٹ وزیر آ رہے ہیں. اچھا، میں نے کہا کہ آپ وزیر آئے ان کو کیوں بنوا رہے ہیں؟ کہتے نہیں میں چاہتا ہوں وہ نہ بنے. میں نے کہا کہ جی نام چام آ جائے گا وہ تو بن جائیں گے. کہتے ہیں نہیں، رمضان مرچنٹ جو ہے نا وہ ان کی جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں بنتی، تو ایم طفیل چونکہ جنرل ضیاء کی ناکہ بال ہے، تو اگر مطلب ان کا نام آ گیا تو وہ ان کی مخالفت کریں گے. اور الطاف حسین نے قصاص دیت کمیٹی کے چیئرمین تھے، تو انہوں نے عورتوں کی دیت پوری کی ہوئی تھی، مطلب کہ عورتوں کی دیت پوری ہے، یہ ان کا لا تھا. تو ان کے خلاف جو ہے وہ ایک پورا مذہبی حلقہ کھڑا ہوگا. تو چونکہ مذہبی جو ہے وہ بیٹ ہے جنرل ضیاء کی، تو وہ یہ دونوں وزارت کے دور سے آؤٹ ہو جائیں گے. اب یہ پکے وزیر بننے والے ہیں.
اچھا میں نے تو خیر وہ خبر نہیں دی, ہم میڈیا ان کے ہاتھوں میں کھیلتے نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ خبر لگ گئی مختلف اخباروں میں, اور یہ دونوں وزیر نہیں بن سکے. پھر راؤ سکندر کا ایک واقعہ کہ انہوں نے کہا کہ میں فلاں کیبنٹ کابینہ میں فلاں عہدے کا وزیر آ رہا ہوں. یہ راؤ سکندر نے خود لوگوں کو بتایا کہ بے نظیر نے مجھے بلایا اور اس نے کہا کہ راؤ صاحب آپ تو وزیر بن گئے ہیں, اب میں کچھ اور لوگوں کو کابینہ میں لے لوں. تو مطلب یہ ہے کہ جن کے نام آ جاتے ہیں ان کے نام ایک تو سائڈ ٹریک کرنے کے لیے پھینکے جاتے ہیں, دوسرا اس لیے پھینکے جاتے ہیں کہ یہ نہ بن سکیں. یہ وہ لوبیاں پھینکتی ہیں نا, اب محسن بیگ کے مخالف بھی تو ہوں گے نا, تو انہوں نے ان کی ریسرچ کر کے نام آگے فیلر میں پھینک دیا, اور ساتھ وہ اس کے جو کہ یہ تو وہاں بھاگے ہوئے, یہ ساتھ ہی نیو یارک سے اس کا ریکارڈ بھی نکلوا لیا. جی نکل آیا فوراً نہیں اتنی تیزی کے ساتھ. تو یہ سر یہ جن کو نہیں بنانا ہوتا نا ان کے نام منظر عام پہ آتے ہیں. اب جیسے حیرت انگیز طور پہ جگنو محسن جو وہ 35 پنکچر کی شریک حیات ہیں, اسی طرح اپنا وہ مجیب الرحمان شامی صاحب آپ کے تو بڑے دوست ہیں, تو ان لوگوں کے نام بھی ٹریول کرتے رہے کہ یہ بھی میاں عامر صاحب کا بھی آ رہا ہے, میاں عامر صاحب کا بھی آ رہا ہے, جی ان کا بھی. تو یہ ایسے 4-5 نام ٹریول کرتے رہے, یہ سائڈ ٹریک کرنا ہوتا ہے نا لوگوں کو, کیونکہ ان کی یہ اس وقت حلقوں میں ان بہت ہیں, ان ہے نا یہ وہ لابی ہے جو اس وقت تقریباً جرنلسٹوں میں رول کر رہی ہے. چونکہ پنجاب میں محسن نقوی بن گئے تو ان کا خیال تھا مرکز میں بھی اسی طرح کا کوئی اپنا صحافی ٹائپ کوئی سیٹ اپ آئے گا, لیکن ایسا نہیں ہوگا. اچھا چھوٹا سا جو ہم نے شروع میں بات کی تھی اس میں ابھی, بلکہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ بھی کیا کہ وہ جو فرانس میں معاملات چل رہے ہیں اس کا ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے, کس طریقے سے وہاں پہ بھی دیکھیں نا ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے, اس کے اندر اتنی غربت کے لوگ جو ہیں, صرف آپ کیپٹل سے باہر نکلیں اور جناب غربت کا ایک سمندر ہے, اور پھر وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اور اسی طرح پاکستان میں بھی غربت کے مسائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں. یہ کیسے ہم اس کو انٹرلنک کر سکتے ہیں؟ بالکل ہے. دیکھیے سر یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور بہت سینسیٹیو ہے. اس پہ اگر پوری دنیا, میں تو صرف پاکستانی, پوری دنیا غور نہیں کرے گی تو ایک دن سب کو اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا ایک نہ ایک دن. امریکہ ہم نے جارج فلائیڈ کے وقت دیکھا کہ کتنا بڑا کرائسس آیا, تو اس وقت بھی بعض میڈیا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرانس میں جارج فلائیڈ جیسی کیفیت کا سامنا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا اس وقت تقسیم ہو رہی ہے, ایک طرف تو بہت امیر لوگ ابھر رہے ہیں اور دوسری طرف دولت کا ارتکاز ہو رہا ہے, اور پھر تیسری طرف جو غریب ترین طبقہ ہے وہ مزید دلدل میں دھانس رہا ہے. آپ دیکھیں کہ فرانس میں پیرس بڑا ایک پوش ایریا ہے جس کی راتوں کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت رنگین ہوتی ہیں, لیکن اسی پیرس کے نواح میں جو بے روزگاری ہے وہ 17% سے 40% تک ہے. اسی طرح فرانس میں جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں, جو اگر فرانس کو کے گرد آپ دائرہ کھینچے ہیں پیرس کے چاروں طرف, تو اس کے جو چاروں کونوں میں بڑے بڑے شہر ہیں ان کے نواح میں 17 سے 40% تک انمپلائمنٹ ہے, خاص طور پر امیگرینٹس کی. اچھا اب دوسرا یہ ہے کہ امیگرینٹس 40 سال میں 100 سال میں جو وہاں پہ 4 نسلیں جوان کر گئے, ان کو ابھی تک فرانس کی شہریت نہیں ملی, کیونکہ فرانس ایک ریسزم کی دوڑ میں ہے, اور وہاں پہ ریسزم کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ پولیس کو وہاں پہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنی جان بچانے کے نام پر مار سکتے ہیں. تو جب وہ جان بچانے کے نام پر مار سکتے ہیں تو یہ لا کوئی پچھلی دہائی میں آیا تھا, تو اب اس کے بعد سے 17 لوگ اسی طرح سے قتل ہوئے جیسے ناہل مسروق کا مرڈر ہوا. اب سر وہاں پہ یہ جو ہے یہ اس کی جو ہوتے ہیں وہ کثیر جو ہوتی ہے ساری لڑائی ہے. مثلا اس میں ایک تو وہ لوگ شامل ہوئے جو امیگرینٹ تھے اور شہریت سے محروم تھے, دوسرا وہ لوگ شامل ہوئے جو بے روزگار تھے. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 90% لوگ 90 لاکھ لوگ 9 ملین لوگ جو ہیں وہ بچے فرانس میں انمپلائڈ ہیں, اور بچوں مینس جو مطلب ایجوکیشن لے رہے ہیں لیکن ان کو روزگار نہیں مل رہا, وہ اپنا لون کو پے نہیں کر پا رہے اور ایجوکیشن نہیں لے پا رہے, واپس نہیں کر پا رہے. اچھا اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ وہاں پہ فرانس میں جو غربت ہے وہ بہت زیادہ ہے نواح میں. اب یہاں ہمارے پاکستان میں دیکھیں ڈیفنس ہے, ڈیفنس کے پیچھے یہ جو شاپنگ مالز بنے ہوئے ان میں انہوں نے دیواریں بعد میں اس سے تعمیر کروائی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہاں سے چور آ کے چیزیں چوری کرتے ڈیفنس کے اندر. مطلب یہ ایک بن گیا تھا گیٹڈ کمیونٹیز بن گئی ہیں نا, گیٹڈ کمیونٹیز بن گئی ہیں. ہاں ایلیٹ کمیونٹیز نے ہماری ترقی اصل میں بلینئر فرانس میں کتنے ہیں یہ ابھی میں نے جب دیکھا تو پتہ لگا کہ وہاں پہ بلینئرز کی تعداد بڑھ رہی ہے ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں, اور وہاں پہ جو غربت ہے ان کے نام پہ بن رہی ہے, کیونکہ پیسہ ارتکاز کا زر ہوتا ہے اس وقت جب دولت کی تقسیم میں نامواری پیدا ہو جائے. تو وہاں پہ دولت کی تقسیم میں نامواری اور
پیدا ہوئی اور پیسے نے پیسے کو کھینچنا شروع کیا. یہ ہمارے لیے الارمنگ ہے کیونکہ ہمارے ہاں فرانس سے زیادہ بدتر صورتحال ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا, کہا تو مارٹن لوتھر نے تھا, میں نے دہرایا تھا. لوتھر کنگ نے یہ کہا تھا کہ جن کی زبان نہیں سنی جاتی, جن کی بولی نہیں سمجھی جاتی, ان کی زبان مظاہرے اور اپنا یہ ہنگامے ہوتے ہیں. ہنگامے ان لوگوں کی زبان ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دو نہیں ملتے, ہمیں سیاسی حقوق دو نہیں ملتے, ہمیں معاشی حقوق دو نہیں ملتے, ہمیں سماجی حقوق دو نہیں ملتے. پاکستان کے لیے سچویشن الارمنگ اس لیے ہے کہ یہاں نہ سیاسی حقوق ہیں نہ سماجی حقوق ہیں, اور ہم حقوق کے حوالے سے فرانس سے کہیں بدتر سچویشن میں ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پلاننگ تھی, جو 4-3 مہینے پہلے 9 مئی کا انسیڈنٹ تھا وہ پلاننگ کے تحت ہوا, تو ان کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پلاننگ ان لوگوں نے کی ہوگی جو غریب ہیں, دولت کے ناہمواری کا شکار ہیں, جن کے گھروں میں بجلی کے بل ضرور ہتھوڑے کی طرح برستے ہیں لیکن بجلی نہیں آتی, جن کے گھر میں نلکے میں پانی نہیں آتا لیکن پانی کا بل آ جاتا ہے. تو یہ ان لوگوں کی پلاننگ ہوگی جو خاموشی کے ساتھ چپ چاپ نکلے. آپ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ پڑھیں جو ابھی انہوں نے عمران خان کی نظر بندی کے حوالے سے دیا ہے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کیٹیگوریکلی یہ لکھ دیا ہے کہ عمران خان کا کسی انسیڈنٹ سے 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا اس سے تعلق نہیں ہے. یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ جس کو لوگ سمجھیں نہ سمجھیں کہ عمران خان کو, اب جو آپ نے بھی ذکر کیا تھا پچھلے سوال میں کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں, جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے 9 مئی کے انسیڈنٹ سے کیونکہ وہ تو جیل میں تھا, تو کیسے اس کو 9 مئی کے انسیڈنٹ میں سزا دے سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں. ابھی ایک چیما صاحب کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تحقیقاتی اداروں کے جو اپنی انویسٹیگیشن ہے اس نے بھی یہ چیز ثابت کی ہے کہ 9 مئی کے انسیڈنٹ میں عمران خان کو کوئی رول نہیں تھا. تو یہ مطلب جو جنگ اور جیو گروپ کے بڑے ایک نون انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں, انہوں نے بھی یہ چیز اپنے ایک گورنمنٹ کی رپورٹوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کا 9 مئی کے انسیڈنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ اس میں اس کو عمران خان کو امپلیکیٹ نہیں کر سکتے, چلا نہیں سکتے. چلائیں گے, دیکھیں پکڑنے کو تو جیسے بلوچستان میں قتل کا مقدمہ ہو گیا, آپ کے اوپر بھی کر دیں میرے اوپر بھی کر دیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو لوگ شیطان کو پیار سے کنکریاں مارتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور آخر میں صرف یہ بتائیں کہ اس کے بعد پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاص طور پہ اس فیصلے کے بعد جس طرح آپ نے فرمایا, تو پھر عمران خان کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے الیکشنیئرنگ کرنا اور پوری کیمپین کرنا, یہ اس کو روکیں گے تو یہ اپنے لیے پرابلمس کریٹ کریں گے. اگر نہیں روکیں گے تو میرا خیال ہے بہتر ہے ان کے لیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے لیے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور اس کی آگے الیکشن میں جا کے ان کو ہیلپ ملے گی؟ دیکھیں میں یہاں پہ نا آپ کے 2 پروگراموں کا ریفرنس دوں گا. ایک پروگرام سلمان عابد صاحب کے ساتھ ابھی پچھلے دنوں ہوا, اور اس میں ایک تصویر تھی جس میں عمران خان بیچ میں نظر آ رہے تھے. پورے پاکستان کے میڈیا میں بلیک آؤٹ ہوا, اور یہ تصویر سوشل میڈیا پر اتنی وائرل ہوئی کہ اس کا جواب کوئی نہیں ہے. دوسرا میں ریفرنس دوں گا جو آپ نے پروگرام کیا کہ پاکستان ڈاکٹرز آ رہے ہیں. اس پر مجھے صحافیوں نے یہ کہا کہ یار ہمیں میں نے آپ سے ایک آدھے کی بات بھی کروائی کہ آپ سر نمبر ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے حوالے سے. تو سر ان معاملات میں انٹرنیشنل نیشنل لوگوں کی دلچسپی بھی بہت زیادہ ہے, اور وہ اس میں سینسیٹیو بھی ہوئے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ آپ سینسیٹائز ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں, اس وقت لوگ ہو گئے ہوئے ہیں, اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو خوف کی ایک چادر ہے وہ ختم ہو, خوف کا ایک ماحول ہے وہ ختم ہو. یہ ماحول اگر ختم نہیں ہوگا تو یہ بلاسٹ کر جائے گا. کوئی بھی چیز کسی زیادہ دیر تک پریشر کوکر کے اندر نہیں رہ سکتی. پریشر کوکر کے اندر سے بھی آپ نے اس کے اوپر دیکھو سیٹیاں بجتی ہیں اور تھوڑی تھوڑی ہوا نکلتی ہے. جس وقت آپ اس سیٹی کو بند کر دیں گے جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے تو وہ ایک بلاسٹ کر جائے گا. آپ اپنا دیکھیں کہ وہ پروگرام آپ کا ایک دم وائرل ہو گیا جس میں عمران خان کی تصویر بیچ میں آ گئی, کہ وہ تصویر دیکھنے کے لوگ, میں تو لفظ استعمال کروں گا کہ تڑپ رہے تھے. اب سر بات یہ ہے کہ یہ کسی طریقے سے روک نہیں سکیں گے. کنوینسنگ عمران کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آلریڈی عوام میں ہو رہی ہے. عمران کے کسی کینڈیڈیٹ کو ضرورت نہیں ہے کنوینسنگ کرنے کی. یہ اب ایک کام کریں گے کہ اس سے بلے کا نشان چھینیں گے. دیکھیں نا ساری کنوینسنگ تو بلے پہ ہو رہی ہے. اب جیسے یہ کہ یہ جو پارٹیاں بن رہی ہیں, اب جیسے جھنڈوں پہ پابندی تھی, جو جھنڈے لگا رہے ہیں ان کی گرفتاریاں اور کے پی کے میں ہوئی. تو لیکن یہ اس کے متبادل کوئی نظام کوئی پارٹی پیش نہیں کر سکے.
13, 14, 15 या 16, कभी पीडीएम 13 पे आती है, कभी कुछ कहते हैं 15 पे है, तो पता नहीं है कितनी वो। इन्होंने जो बंदरबाट की है कि जी कराची पूरा का पूरा जरदारी को दे दे, पंजाब पूरा और प्राइम मिनिस्टर जो है वो जरदारी को दे दें, वो उसको नून को दे दें, प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी का आ जाए, केपीके में गवर्नर जो है वो एएनपी को दे दें, चीफ मिनिस्टर दुरानी उसको दे दें, रेवड़ियां बांट रहे हैं ना, रेवड़ियां बांट रहे हैं। हाँ, तो वो उसको दे दें, और इसी तरह बलूचिस्तान की गवर्नरशिप जो है वो मौलवी साहब को दे दें। तो लेकिन ये निजाम एक होता ना कि वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह ताला को पहचाना। अगर इंसान दुबई में बैठ के फैसले करता है वो एज इट इज इम्प्लीमेंट हो जाए, तो इसका तो मतलब ये है कि वो फ्री फॉर ऑल ही है ना फिर। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो अपने मौजूदगी का हर जगह पे एहसास दिलाता है कि मेरे बंदो समझ जाओ, संभल जाओ। तो वो इशारे होते हैं, ये नहीं संभलेंगे तो बड़ा क्राइसिस आएगा। ये 9 मई जो है ये बहुत बड़ा सानिया था, लेकिन एक क्राइसिस था किसी सिस्टम के खिलाफ, जो एक एक्टिविटी हुई उसके खिलाफ। तो ये अगर आइंदा भी कुछ हुआ तो आइंदा भी देखें, हमने इस पाकिस्तान का सानिया देखा है। सबसे बड़ा तो जो हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में सानिया सबसे बड़ा 9 मई था, सबसे बड़ा सानिया 16 दिसंबर था। और इससे भी बड़े बड़े सानिया हैं। एक सानिया वो भी था जब कायद आज़म ने कहा कि कश्मीर के लिए लड़ो, और जो आर्मी चीफ थे गोरे, उन्होंने कहा मैं नहीं जाता, जंग नहीं करता। तो ये भी बड़ा सानिया था जिसमें हमने कश्मीर को खो दिया। तो हमारे जिंदगी में बहुत सानियात हैं, हमें समझ के रहना चाहिए, हमें पब्लिक के जज्बात का एहसास करना चाहिए और सबको रास्ता देना चाहिए, वरना प्रेशर कुकर फट जाता है अगर उसमें से बाप ना निकले तो। बाप ना निकले, बेशक बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने। अल्लाह करे कि ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर अमल भी हो सके और होश के नाखुन लिए जा सकें, और हमारे जो जितने भी इदारे हैं वो इस चीज़ को समझें कि अवाम के खिलाफ आप खड़े नहीं हो सकते। सोहेब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे जल्दी रब्ता होगा और फिर मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।